हम अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ेंगे, मार दोगे हम मरने को तैयार हैं, लेकिन हम अपने भाई के लिए बैठेंगे बाहर। 2.5 साल से वो जेल के अंदर बैठे हुए हैं। वो क्यों जेल के अंदर बैठे हुए हैं? उनको तो पहले दिन 4 अगस्त को उनको ऑफ़र आई थी, लोग आए थे उनके घर 4 अगस्त, एक दिन उनकी अरेस्ट से पहले उनको आके कहा गया था आपको हम सेफ़ पैसेज देते हैं, आप मुल्क छोड़ के लंदन कई मुल्क में जाना चाहते हैं आप चले जाएं। इमरान खान के जो आखिरी जो उन्होंने बात कह के मेरी बहन को भेजा था, उन्होंने कहा था अब वक्त आ गया, क्या कहा था उन्होंने? कहा कि अब मैं अपनी कौम को पैगाम देता हूँ कि अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार कर ले। उस बच्चे ने क्यों के बता दिया था कि पानी छोड़ने लगे हैं, इन्होंने उस बच्चे को मारा, उस बच्चे को उठा के वैन में बंद किया। वो 12 साल का बच्चा है, ठीक है, और हमें आके कहते हैं पुलिस वाले। उसने मुझे पीछे बालों से पकड़ा और मुझे ये कुछ मैं अभी कर भी नहीं रही मुझे, और उसके बाद वो थी साथ उसके जो SHO और जितनी थी। मैं सोचती हूँ पाकिस्तान के अंदर अगर मेरे साथ करें तो इन लोगों के साथ करते क्या ही होंगे। इस वक्त हम खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मौजूद हैं और यहाँ पर काफ़ी रश जो आपको दिखाई दे रहा है, बेसिकली अलीमा ख़ान आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं। गुज़िश्ता रात जो वाक़या पेश आया उनकी बहन के साथ और कारकुनान के साथ अडयाला जेल के बाहर, तो उस सारी सिचुएशन पे वो ब्रीफ़ करना चाहती हैं। तो यहाँ पर कुछ मीडिया और सोशल मीडिया के लोग मौजूद हैं एंड मीनवाइल ये सारा नेशनल मीडिया जो है मौजूद। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नौरीन खान न्याजी जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और उनके जो बाकी वर्कर्स हैं वो उनको ज़रा मुलाकात कर रहे हैं उनके साथ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब की यहाँ तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। खान साहब की बहनें हमारे साथ हैं, हम इनके साथ खड़े हैं। जो कुछ कल हुआ वो आपके सामने है, बहनें बयान भी करेंगी और आगे का लाया अमल हम आपके सामने पेश करेंगे। तो मैं रीमा आपसे गुजारिश करूँगा कि आप गुफ्तगू का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान को इन्होंने कैद तन्हाई में डाला हुआ है। पिछले 1 महीने में हम जब हर मंगल को वहाँ पे मौजूद होते हैं, लॉयर्स भी, और जो 6 लॉयर्स को इजाज़त मिली हुई है अदालत से, और फैमिली मेम्बर्स 6 मिल सकते हैं। इन्होंने बंद करते हुए इमरान खान की किस्तों से एक एक करके, जैसे सांस किसी का बंद करते हैं, इन्होंने एक एक करके ये हालत हो गई है कि पिछले 1 महीने में हमें कई अदालत के ऑर्डर्स हैं कि मुलाकात कर सकते हैं। हम जेल जो मैन्यूल है उसके मुताबिक भी हम इमरान खान से मुलाकात कर सकते हैं। और इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ये मर्ज़ी के मालिक हैं कि किसी को भेज दिया, किसी को ना भेजा, किसी दिन बिल्कुल ना भेजा। 2 हफ़्ते पहले और उससे पहले तीसरे हफ्ते पे मेरी बहन डॉक्टर उज़मा को 20 मिनट के लिए 4:30 बजे, क्योंकि हम सड़क के ऊपर बैठ गए थे, हाँ 5 हफ्ते पहले, हाँ क्योंकि हम सड़क पे बैठ गए थे, तो इन्होंने कहा चलें डॉक्टर उज़मा को अंदर भेज देते हैं। हम बारिश में उस दिन बाहर बैठे रहे जब तक डॉक्टर उज़मा बाहर नहीं आई। तो आज कल भी हमने जो पिछला हफ्ता था मंगल को, SHO ने कहा कि आप यहाँ से उठ जाएं, हम आपको कमिट करते हैं कि अगले हफ्ते आपकी मुलाकात हो जाएगी। हम वहाँ से उठ गए, वहाँ अडयाला के बाहर से। हमने कहा आज हमारी मुलाकात नहीं होगी, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। हम साइड वॉक फुटपाथ के ऊपर बैठे हुए थे, 20-25 हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग थे हमारे, और अडयाला से कोई आधा किलोमीटर दूर हम बैठे हुए थे। थोड़े से सहाफ़ी थे। पहले पुलिस ने जो सोशल मीडिया वाले इनको मारा, क्योंकि ये डरते, क्योंकि इनके ये फ़ोन छीन लेते हैं, तो ये पहले वहाँ से इनको ने ख़त्म किया, भेजा। फिर इन्होंने अटैक किया हमारे यहाँ KP के मिनिस्टर बैठे हुए, मीना खान और शाहिद खटक और शफ़क़त अवान, यहाँ पे देखें अब्दुल सलाम, ये सारे वहाँ पे मौजूद थे। ये इन्होंने हमारे साथ, हालांकि हमने कईयों को कहा कि आप यहाँ से चले जाएं, अब लग रहा है कि इन्होंने बत्तियाँ बंद कर दी हैं, आपके ऊपर ये अटैक करेंगे। हमने कहा कि आम तौर पे हमें ये नहीं कुछ कहते ख़वातीन को, तो आप यहाँ से मर चले जाएं, क्योंकि ये आपको अरेस्ट कर लेंगे। हम कईयों को कहते रहे, लेकिन कई लोग अनफॉर्चुनेटली वो जाने को तैयार नहीं थे और वो वहाँ से नहीं जा रहे थे।
انہوں نے پہلے بتیاں بند کی، پھر انہوں نے اتنی بری طرح، یہ میں کیونکہ آئی وٹنس ہوں، کہ انہوں نے اتنی بری طرح پانی بھول گئی ہوں کہ ایک بچہ اس نے آ کے کہا کہ پائپ دکھائی کہ یہ پانی، یہاں پہ پانی کی پائپ ڈالی ہے، یہ پانی چھوڑنے لگے ہیں. تو ہم نے کہا پانی چھوڑ دیں، ہم پانی کے اندر بیٹھے رہے، ہم سارے پانی کے اندر بیٹھے رہے. اس بچے نے کیونکہ بتا دیا تھا کہ پانی چھوڑنے لگے ہیں، انہوں نے اس بچے کو مارا، اس بچے کو اٹھا کے وین میں بند کیا. وہ 12 سال کا بچہ ہے، ٹھیک ہے. اور ہمیں آ کے کہتے ہیں پولیس والے اصل میں یہ بچے نے شیطانی کی تھی اور یہ بچے نے پانی چھوڑا تھا. کیونکہ یہاں پہ کیا کہتے ہیں، اخلاقیات اتنی ختم ہو چکی ہیں کہ سچ اور جھوٹ تو یہاں پہ بڑے آرام سے بول دیتے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے جب مارنا شروع کیا ہے، میں آئی وٹنس ہوں. جس طرح انہوں نے مینا خان کو، وہ منسٹر ہیں کے پی کے، وہ آفس ہولڈر ہیں کے پی کے، الیکٹڈ ممبر ہیں پاکستان کے، لوگوں نے ان کو منتخب کر کے بھیجا ہوا ہے کے پی کی اسمبلی میں. ان کو اتنی بری طرح انہوں نے مارا ہے. انہوں نے شاہد خٹک کو مارا ہے، انہوں نے شفقت اوان کو مارا ہے، انہوں نے عبدالسلام کو، ان کو سب کو. یہ آپ کے الیکٹڈ ممبرز ہیں یہاں پہ. کیا پنجاب کی پولیس یہ ان کا طریقہ کار ہے؟ اگر کے پی سے الیکٹڈ کوئی آئے گا پنجاب کے اندر تو ان کو مارا جائے گا. شفقت اوان یہاں کے ایم این اے ہیں. ہم اس لیے کا بات کر رہے ہیں، اس لیے کیونکہ یہ پی ٹی آئی ہے، اس لیے کیونکہ ہم یہ پاکستانی ہیں، ہم یہاں پاکستان کے لوگ ہیں. پھر انہوں نے اس کے بعد کیا کیا، انہوں نے پہلے میری بہن کو، ہمیں تو نظر ہی نہیں آیا، میری بہن کو پہلے ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی، پولیس کی عورتیں انہوں نے بلائیں. پوری گلو بٹنیاں تھیں. یہ پاکستان میں ہم عورتیں ہیں. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو آپ ہماری اخلاقیات ختم کر رہے ہیں، یہ جان کے یہ اس قسم کی خواتین کو لے کر آ رہی ہیں جنہوں نے، میں آپ کو یہ بتا دوں کیا نام تھا اس عورت کا، گلناز. وہ کھڑی ہو کے ان عورتوں کو، وہ اپنی پولیس والوں کو کہہ رہی تھی ان کو مارو. انہوں نے جس طرح میری بہن نورین نیازی کو 71 سال کی ہیں، انہوں نے زمین پہ، پہلے ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ انہوں نے زمین پہ گرایا ہوا انہیں، اور انہوں نے ساری عورتیں یہ ساتھ کھڑی تھیں، ان کو گھسیٹ رہی تھیں سڑک کے اوپر. اور نادیہ خٹک ان کو میرے خیال میں روکنی کوشش، ہمیں خود نہیں سمجھ آئی، اتنی مشکل سے ان کو یہاں سے بچایا ان عورتوں سے. یہ بدماشی کر رہی تھیں ان کے ساتھ. یہ کوئی طریقہ کار ہے کہ جس طرح آپ ایک بزرگ عورتوں کو، یہ پاکستان کی یہ ہماری اب اخلاقیات ہو گئی ہیں. آپ کا خیال ہے آپ ہمیں مار کے آپ ڈرائیں گے ہمیں؟ ہم بالکل جائیں گے وہاں پہ. آپ کا خیال ہے کہ ہمیں ڈرائیں گے یا آپ ہمیں ماریں گے، ہمارے اوپر کیسز بنائیں گے، ہمیں جیلوں میں ڈالیں گے؟ ڈال دیں. لیکن انہوں نے یہ جو ہمارے پیچھے یہ لائرز کھڑی ہوئی ہیں خواتین، یہ 17 لوگوں کو انہوں نے ایک وین کے اندر بند کیا. مردوں نے اٹھا کے، وہ ایک لڑکی منہ پہ ان کے تھپڑ مار رہے تھے. یہاں پہ کئی ہمارے یہاں پہ وہاں پہ صحافی کھڑے تھے. میں یقین کرتی ہوں کہ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے عورتوں کو نہ دوپٹے کی لحاظ 9 مئی سے شروع ہوا. کیا خیال ہے ہم یہ اجازت دے دیں گے کہ یہ پاکستان کے اندر ہوتا رہے؟ یہ ہمارا ملک نہیں ہے کیا؟ یہ کسی صرف بدماشوں کا ملک ہے؟ ہم نہیں برداشت کریں گے یہ چیزیں. یہ انہوں نے لڑکیوں کو مارا ہے، انہوں نے وین میں ان کو اٹھا کے پھینکا ہے، اور ایک ہی وین کے اندر مرد عورتیں ساری بند کی ہیں. 17 لوگ اس وین کے اندر بند تھے. ہمیں انہوں نے 4-5 وکیل تھے. 4 وکیلوں کو اٹھایا، ویسے تو سب کے ساتھ انہوں نے وکیلوں کے ساتھ بدتمیزی کی. آپ بالوں سے گھسیٹا ہے عورتوں کو. عورتیں اتنی بڑی بدماشی کر رہی تھیں، وہ عورت بے شرموں کی طرح ہمیں گھسیٹا ہے، ہمیں گھسیٹ کے لے کے گئی ہے، ہمیں وین کے اندر پھینکا انہوں نے. ہاں، تو اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ یہ آپ کا خیال ہے یہ ہمیں یہ کر کے یہ لوگوں کو، پاکستانیوں کو ڈرائیں گے؟ یہ آپ ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کیا، عمران خان کی آواز نہ نکلے. ہمیں پولیس نے کیا کہا تھا؟ آپ یہ برداشت کر لیں گے جو میں کہوں گی؟ آپ کے اندر اتنی ہمت ہے؟ ہم غازہ ہیں، ہم مقبوضہ کشمیر ہیں، ہر چیز پہ ہمیں غداری کے تمغے لگا دیے جاتے ہیں، ہمارے اوپر الزام لگا دیے جاتے ہیں. کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ ہم گھر سے عورتیں نکلی تھیں، سارا دن ہمیں اٹیک ہوتا ہے. میرے اوپر 11 دفعہ انہوں نے نکالی ہے وہ کیا اریسٹ وارنٹ. ہم نے کہا ہوا ہے، میری پراپرٹی کو کہہ رہے ہیں کہ ساری کو جوڑ دو، کیا کہتے ہیں اس کو،
اٹیچ کر لو. کس لیے؟ کیونکہ میں عمران خان کا ہم پیغام لے کر آئے تھے. میری بات سنیں، عمران خان یہاں 80% لوگوں کی نمائندگی کا مطلب ہے 80% سے 85% لوگ پاکستان کے کہتے ہیں عمران خان آئے گا اور پاکستان کو صحیح راستے پہ لگائے گا. اس کا مطلب انشاءاللہ یہی لوگ دعائیں کرتے ہیں. آج اگر ہم محفوظ ہیں اور عمران خان محفوظ ہے اور پاکستانی محفوظ ہیں، کیونکہ لوگ دعائیں کر رہے ہیں. لوگ اتنی دعائیں کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کیوں عمران خان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے دعائیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ لیڈرشپ کس کو کہتے ہیں کہ وہ ہماری دل کی آواز ہے. 2.5 سال سے وہ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کیوں جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان کو تو پہلے دن 4 اگست کو ان کو آفر آئی تھی. لوگ آئے تھے ان کے گھر 4 اگست، ایک دن ان کی اریسٹ سے پہلے ان کو آ کے کہا گیا تھا آپ کو ہم سیف پیسج دیتے ہیں، آپ ملک چھوڑ کے لنڈن کئی ملک میں جانا چاہتے ہیں آپ چلے جائیں. عمران خان نے کیوں انکار کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا جو میرے پر کیسز ہیں میں ان کا سامنا کروں گا. میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. میں ہر کیس کا 300 کیسز کا عمران خان نے سامنا کیا 2.5 سال میں. اگر وہ مجرم ہوتے، کہتے اگر میں چور ہوتا تو میں یہ ملک چھوڑ کے چلا جاتا. جب میں نے کچھ نہیں کیا، میں ان کا سامنا کروں گا. آپ نے دیکھا ہے جیل میں بیٹھ کے 450-500 دن ان کی ٹرائل چلی ہیں. ایک دفعہ کوئی جو صحافی بھی جیل میں گیا ہوگا یا کوئی بھی جیل میں گیا ہوگا، وٹنسز ہیں جو کہتے ہیں آج تک عمران نے کچھ نہیں ان کو کہا کہ نہ پولیس والوں کو نہ جج کو. وہ ڈیمانڈ ہی کرتے ہیں میری کتابیں دے دو یا میرے بچوں سے بات کرا دو. یہ اس کے علاوہ عمران خان کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. تو آپ نے ایک صبر، ایک انسان جو آپ کے ملک کے لیے قربانی دے رہا ہے، وہ اپنے ملک کے لوگوں کے لیے قربانی دے رہا ہے، وہ آپ اس کو سیاست کہتے ہیں. میں کہتی ہوں کہ ہم جب ان کو دیکھتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں. ہم ان کی ہمت کو اور حوصلے کو دیکھتے ہیں، ہم اسے انسپائر ہوتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. عمران خان کے جو آخری جو انہوں نے بات کہی کہ میری بہن کو بھیجا تھا، انہوں نے کہا تھا اب وقت آ گیا. کیا کہا تھا؟ کہ ذہنی طور پہ ساری قوم تیار ہو جائے. اچھا بولو. ہاں، انہوں نے کہا کہ اب میں اپنی قوم کو پیغام دیتا ہوں کہ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کر لے کہ اب وقت ہے یا اپنے آپ کو آزادی یا موت. یعنی یہ اپنے آپ کو پہلے خود قوم اپنے آپ کو تیار کرے کہ آگے اب اور کوئی چوائس نہیں رہے گی. اور اب نظر آ رہا ہے، اب کل تو ہمیں ایکچولی وہ تصویر نظر آئی ہے کہ اب کوئی چوائس نہیں ہے. اور جو میری بہن کے ساتھ ہم رات کو ان کو ہاسپٹل لے کے گئے، 1 سال پہلے ان کا بازو ٹوٹا تھا، اور جس طرح وہ عورتیں جانوروں کی طرح ان کو گھسیٹ رہی تھیں سڑک کے اوپر، اور کتنی مشکل سے اگر ہم نہ چھڑواتے، اگر نہ لٹرلی کس طرح ہم نے اندر گھس کے ان کو چھڑوایا، اور یہ ان کو ہوش نہیں تھی. اس لیے یہ آپ کو نہیں بتا سکتی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، کیونکہ ہمیں ان کو اٹھانا مشکل ہو گیا تھا کیونکہ یہ بے ہوش میں نہیں تھی. اور ان کو اگر پوچھیں تو ان کو یاد نہیں ہے، ان کو صرف آواز آ رہی تھی نادیہ خٹک کی، کیونکہ یہ ان کو دوسری طرف سے روک رہی تھیں. تو اس لیے یہ کہتی ہیں مجھے یاد کچھ نہیں ہے. لیکن یہ اتنی ہمت سے، ان کا بیٹا 10 سال کی قید میں ہے، ان کا بھائی قید میں ہے، لیکن یہ جتنی ہمت کر کے کل جب یہ ہنس رہی تھی، میں ان کو کہہ رہی تھی کہتی تو کوئی بات نہیں اگر ہو گیا. میں ان کی ہمت کو میں دیکھتی ہوں اور اپنے بھائی کی ہمت کو دیکھتی ہوں. ہم نے اگر عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ لبرٹی یا ڈیتھ، آزادی یا موت، تو آج ہماری بہنوں کو دیکھ لیں. آج ہم کہیں گے، ہم اپنے ملک کی آزادی کے لیے پاکستانی ہونے کے ناطے، جو یہاں سارا دن آپ کہتے ہیں جی یہ چیئرمین بننا چاہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہمیں چاہیے. ہم اڈیالہ جیل میں اکیلے بیٹھنے کو تیار ہیں. ہم تو ساروں کو روک رہے تھے کہ اب ہم ان کی منتیں کر رہے تھے سارے یہاں سے چلے جاؤ. ہم یہ صحافی جو یہاں ہمارے جو جرنلسٹ ہیں، ان کو کہتے ہیں یہاں سے بھاگ جاؤ، تمہارے فون لے لیں گے. تو اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اکیلے بیٹھیں گے اڈیالہ کے باہر، اپنے بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. ہم اپنے بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. مار دو گے ہم مرنے کو تیار ہیں، لیکن ہم اپنے بھائی کے لیے بیٹھیں گے باہر. یہ جو انہوں نے کہا ہے، نہ ہمیں غلامی قبول ہے اس ملک میں. یہ ہمارا ملک ہے، یہ آکوپائڈ پاکستان نہیں ہے. یہ ہمارا ملک ہے، ہمارا حق ہے اس کے اوپر، ہر پاکستانی کا حق ہے اس کے اوپر. یہ سیاست نہیں ہے، یہ ہمارا ملک ہے. یہاں ظلم ہوگا ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے، ہم بولیں گے. اور ہم
جو ظلم کرے گا اس کا بھی نام لیں گے. اور ہم تینوں جو بہنیں ہیں ہم صرف ذمہ داری لے رہے ہیں کہ ہم اڈیالہ کے باہر بالکل بیٹھیں گے, ہم وہاں سے نہیں ہلیں گے, ہماری ملاقات کرائیں گے, عمران خان کو یہ آئسولیٹ نہیں کریں گے. ہم نہیں ٹرسٹ کرتے ہیں. اور کیوں دیکھیں دوسرا میری بہن کچھ کہنا چاہتی ہے, بولو. صرف یہ کہ اب 2 ہفتے سے بند ہے. دیکھیں ہم نے کل ان کو ریکویسٹ کیا کہ دیکھیں آپ ہمیں ایک کو جانے دیں, ہم ان کو دیکھ لیں. ہمیں نہیں پتہ خان صاحب کے ساتھ اندر کیا کر رہے ہیں. ہم ان کو بالکل ہمیں ان پہ اعتبار نہیں ہے. ہم نے ان سے کل بہت ریکویسٹ کی, ہم نے کہا ہم چلے جائیں گے, ایک کو جانے دو, ہم سب کو دیکھائیں, ہمیں تسلی ہو جائے کہ وہ ٹھیک ہے. کیوں اگر ان کا بند یہ بدنیت لوگ ہیں, یہ کسی حد تک جا سکتے ہیں. یہ مارنا ہے مار دیں, جیل میں ڈال دیں, مگر ہم ان کو کچھ نہیں کرنے دیں جو خان صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں. ہم اکیلے کافی ہیں انشاءاللہ تعالی. اللہ ہمارے ساتھ ہے, ہم حق کے لیے کھڑے ہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. میں وہ خوش قسمت خاتون ہوں کہ میں عمران خان کی بہن ہوں, اور مجھے اس پہ فخر ہے کہ میرا بیٹا اگر جیل میں ہے تو میں اسے بھی کہتی ہوں تم خوش قسمت ہو کہ اس وقت جتنا ظلم کا دور چل رہا ہے, اگر 10 سال قید ہے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اور صرف میرا بیٹا نہیں, وہاں جتنے قیدی ہیں میں آپ کو بتاؤں وہ سب کہتے ہیں کہ جی عمران خان سے کہیں ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ جی ہم کیوں جیل میں ہیں, ہم کیوں سزا کاٹ رہے ہیں. بے گناہ لوگ ہیں, سب بے قصور ہیں, سب بے گناہ ہیں. میں کل میرے ساتھ جو انہوں نے کیا اس کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ پاکستان کا نظام کتنا خراب ہو چکا ہے. ورنہ عورت کے ساتھ کبھی کسی نے عورتوں کے ساتھ نہیں کیا تھا, مردوں کو پکڑتے تھے عورتوں کو نہیں. میں کھڑی ہوئی تھی, کچھ نہیں کر رہی تھی, میں صرف بیٹھی تھی دیر تک. میں نے کہا چلو میں کھڑی ہوتی ہوں. مجھے نہیں پتا اس عورت کا سائز کیا تھا, وہ پاکستانی تھی کہ کہیں سے یہ لے کر آئے ہوئے تھے. اس نے مجھے پیچھے بالوں سے پکڑا, اور مجھے یہ کچھ میں ابھی کر بھی نہیں رہی مجھے. اور اس کے بعد وہ تھی ساتھ اس کے جو SHO اور جتنی تھی. میں سوچتی ہوں پاکستان کے اندر اگر میرے ساتھ کریں تو ان لوگوں کے ساتھ کرتے کیا ہی ہوں گے. انہوں نے پکڑا, اس کے بعد انہوں نے میرے بازو مجھے زمین پہ گرایا, مجھے گھسیٹا, اور مجھے گھسیٹ کے دیکھے. اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا ہو رہا ہے. مجھے صرف نادیہ خٹک, اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے, اس نے اتنا شور مچایا کہ مجھے اس کی آوازیں آ رہی تھی, مجھے باقی نہیں سمجھ آئی. اب آپ یہ جو تھی لائرز تھیں, ینگ بچیاں تھیں, ان کی بھی بڑی ہمت ہے, یہ وہاں آتی ہیں اور ہمارا ساتھ دیتی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کو یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. اس وقت فلسطین کا دیکھ کے ہم افسوس کرتے ہیں جی اسرائیل کر رہا ہے. مجھے تو لگتا ہے یہ جتنے ٹرینڈ پولیس ہے, یہ جتنے یہ آ کے یہ ظلم کر رہے ہیں, یہ سب فلسطین اسرائیل سے ٹرین ہو کے آئے ہیں. آج پاکستان میں تکلیف ہی یہ ہے کہ یہ اسرائیل کو قبول کرنا چاہتے ہیں, اور ان کو پتہ ہے کہ عمران خان اس میں رکاوٹ ہے. اور عمران خان کے ساتھ یہ کبھی کچھ اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ کوئی انسان زندہ ہی نہیں رہے گا اگر عمران خان کے ساتھ کچھ انہوں نے کرنے کا سوچا بھی. آپ یہ سوچیں ہی نہ کہ کبھی عمران کے ساتھ کچھ کر سکتے ہیں. عمران خان, میں پہلے بھی کہتی ہوں, میں عمران خان کو بھی کہتی ہوں, عمران خان وہ شخص ہے جس کے لیے دنیا میں دعائیں ہو رہی ہیں. اور یہ جتنے ظالم ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دنیا میں لوگ بددعائیں کر رہے ہیں. یہ کبھی سرخرو نہیں ہوئیں گے. آپ دیکھیں گے یہ اس وقت فرسٹریشن میں سب کچھ کر رہے ہیں, یہ مایوس ہو چکے ہیں. ان کا دل کرتا ہے کہ عمران خان ان سے معافی مانگے. پیغام کیا دیتے ہیں کہ عمران خان آپ معافی مانگیں کہ 9 مئی آپ نے کروایا. یہ سب جھوٹ ہے, ان کو پتہ ہے. ہم نہ بھولیں گے نہ بھولنے دیں گے. میں فخر سے کہتی ہوں میں آج خوش قسمت ہوں کہ میں عمران خان کی بہن ہوں, میں حسان نیازی کی والدہ ہوں, اور میں ان سب لوگوں کو جانتی ہوں جو ملٹری کورٹ میں ہیں. وہ سارے بڑے بہادر ہیں, وہ سارے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور وہ سارے کھڑے رہیں گے. آج تک کسی نے نہیں کہا کہ عمران خان نے کوئی ہمارا بچہ جیل کیوں بھجوا دیا. وہ سب کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں, وہ پاکستان کے ساتھ ہیں. اور یہ وہ لوگ تیار ہو گئے ہیں جو پاکستان کو بچائیں گے بھی, اور آگے پاکستان کو وہاں پہنچائیں گے جو ایک اسلامی ملک بنے گا. اور ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں, اور ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, عمران خان کے دور میں کھڑے ہیں. یہ ہم کبھی اس کو نہ آپ لوگوں کو بھولنے دیں گے نہ ہم بھلائیں گے. آپ دیکھیے گا, آپ میڈیا کا
بہت بڑا رول ہے اس میں. آج میڈیا نہ ہوتا شاید کوئی بات سامنے آتی نہ. اور میں پھر سے کہتی ہوں کہ آپ 9 مئی اور 26 نومبر کے شہیدوں کی تصویریں لگائیں, ان کی کہانیاں ہائی لائٹ کریں, کیونکہ یہ لوگ, مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جو حکومت پہ بیٹھے ہیں, جب وہ کہتے ہیں جی کون مرا تھا, کوئی بھی نہیں مرا, کیونکہ ان کا خیال ہے جب انہوں نے لاشیں دبا دی, پھینک دی, چھپا دی, اللہ ہے, اللہ نے نہیں ان کو, یہ ایک ایک لاش ان کے آگے کھڑی ہوئے گی. یہ میرا خیال ہے زندگی میں ان کو سکون نہیں ملے گا اس کے بعد. یہ انسانوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اور آپ میڈیا کے پاس کیمرہ ہے, آپ اس کیمرے کا استعمال کریں, ہر چیز کو دکھائیں جو یہ کر رہے ہیں, ظلم دکھائیں جو پاکستان میں ہو رہا ہے. اور آپ لوگوں کی بھی بڑا جہاد ہے کہ جب سے ہم آ رہے ہیں اڈیالہ آپ لوگ ہوتے ہیں, آپ کا بہت بڑا رول ہے. اگر آپ نہ ہوتے تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ سرکاری میڈیا کو تو ان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ آپ ویسے بھی چلیں, ٹی وی کوئی بھی نہیں دیکھتا, اب سب سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں. تو آپ لوگوں کا بھی شکریہ. مجھے تو کوئی اتنی بڑی تکلیف نہیں ہوئی, میں تو بڑی معمولی سی, میری اگر کس کو قربانی کہے تو قربانی بھی نہیں ہے. جتنی بچوں نے ماریں کھائی ہیں, جتنے بچے شہید ہوئے ہیں, جتنے زخمی ہوئے ہیں, اتنا ظلم کیا انہوں نے, لوگوں کے گھروں میں گھسے ہیں, وکیلوں کو مارا ہے اور لوگوں کے گھر توڑے ہیں انہوں نے. میرے بھی گھر میں گھسے تھے, میری بیٹی کے گھر میں گھسے ہیں. اور یہ گھستے نہیں ہیں, یہ گھروں کو توڑ کے جاتے ہیں, چوری کر کے جاتے ہیں. ہمارے سب کے موبائل جا چکے ہیں, ہمارے ملازموں کے موبائل لے چکے ہیں. آج پولیس کے پاس پتہ نہیں کتنا موبائل ہوگا, کوئی نہیں بتا سکتا, کیونکہ انہوں نے آزادی دی ہوئی ہے پولیس کو. آپ جس کے گھر میں جانا چاہیں جائیں, جس کو مارنا چاہیں ماریں. اور میڈیا والوں کے میڈیا کے فون ہمارے سامنے لیتے ہیں. لیکن آپ لوگ بھی جہاد کر رہے ہیں اور ہم بھی کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ اگلے منگل کو پھر ہم کھڑے ہوئیں گے, اور انشاءاللہ ہم سب کھڑے ہیں. ہاں, ہم عمران خان کو جیل سے نکلوا کے فارغ ہوئیں گے. جب تک جیل میں عمران خان ہے, ہم اڈیالہ پہ کھڑے رہیں گے. ایک رک جائیے جی, مینا خان صاحب اور پھر شاید خٹک صاحب, آپ بھی یہ موجود تھے کل وہاں.